बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ग़ज़वा उहद इस्लाम की हिस्ट्री का एक बहुत बड़ा वाक़या, और आज इस वीडियो में हम ग़ज़वा उहद के बारे में बात करेंगे और हम ये जानेंगे कि उसकी वजूहात क्या थीं और हुआ कब, और ग़ज़वा उहद में क्या क्या वाक़यात पेश आए। वीडियो शुरू करने से पहले मैं एक चीज़ क्लियर करता चलूँ कि जितनी इन्फॉर्मेशन मैं इस वीडियो में आपके साथ शेयर करने वाला हूँ, ये सारी इन्फॉर्मेशन मैंने शेख यासिर उल क़ादी, जो इस्लाम के बहुत अच्छे स्कॉलर हैं, उनकी एक लेक्चर वीडियो से हासिल की है। और उस लेक्चर वीडियो की जो लिंक है वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, तो आप खुद देख सकते हैं वो, तो आपको गहराई में सारी डिटेल मिलेंगी। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं वजूहात, रीज़न्स। तो सबसे पहली वजह जो थी कुरैश की मदीना के मुसलमानों पे जो है हमला करने की, वो थी कि उनके और हमारे रिलीजन में फ़र्क था। वो लोग जो थे वो बुतों की पूजा किया करते थे, और जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको दीन की दावत दी और उनको कहा कि ला माबूद बिहक़्क़िन इल्लल्लाह, अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं है, तो उन्होंने जो है वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़िलाफ़ बगावत कर ली, जो पहली सबसे बड़ी वजह थी उनकी मदीना पे मुसलमानों पे हमला करने की। और दूसरी बड़ी वजह जो थी वो थी ग़ज़वा बदर। ग़ज़वा बदर भी एक जंग थी जिसकी डिटेल्ड वीडियो जो है मैं फिर बनाऊंगा इंशाल्लाह, लेकिन वो भी बहुत बड़ी वजह थी क्योंकि ग़ज़वा बदर में कुरैश के बहुत बड़े नुकसानात हुए थे। उनके जो बड़े बड़े लीडर थे वो मारे गए थे, तो जो कुरैश के लोग थे उन्होंने उनका भी बदला लेना था, जिसकी वजह से उन्होंने मदीना के मुसलमानों पर जो था वो अटैक किया। और तीसरी बड़ी वजह जो थी वो थी पॉलिटिक्स, सियासत भी थी इसके अंदर, जिसकी स्टोरी भी काफ़ी लंबी है और इंशाल्लाह वो भी मैं आपके साथ जो है वो शेयर करूँगा। और अब बात करते हैं डेट की। काफ़ी सारे उलमा का जो है इसके अंदर इख्तिलाफ है। कुछ उलमा कहते हैं कि ये 7 शव्वाल 3 हिजरी को ये जो है वो वाक़या पेश आया, 3री हिजरी को, और कई उलमा का जो है वो कहना है कि ये 15 शव्वाल 3री हिजरी को जो है ये वाक़या पेश आया। ये जंग शुरू होती है जैसे ही अबू सुफियान जो कि कुरैश के लीडर थे, जैसे ही जब बदर की जंग ख़त्म होती है तो अबू सुफियान को जो है वो कुरैश की लीडरशिप दे दी जाती है। तो वो लीडरशिप ले रहे हैं कि फ़ौरन बाद ही जो है वो जंग की तैयारी शुरू करते हैं। तो उनको तकरीबन 1 साल लग जाता है जो है वो आर्मी इकट्ठी करते, असला वगैरह, तलवारें और ये चीज़ें इकट्ठी करते। 1 साल के बाद 3000 फ़ौजी लेकर वो जो है वो मदीना की तरफ बढ़ते हैं। और जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पता चलता है कि 3000 मर्दों की जो फ़ौज है वो मदीना पे हमला करने आ रही है, तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो मदीना के जो बड़े लीडर हैं, जो छोटे छोटे ग्रुपों के लीडर हैं, उनसे जो है वो एक मीटिंग तय करते हैं। उस मीटिंग के अंदर जो है वो 2 फैसले होते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और जो सीनियर सहाबी थे वो लोग ये फ़ैसला करते हैं कि जो कुरैश की फ़ौज है उनको शहर के अंदर आने दिया जाए, फिर उनके बाद अपने शहर का फ़ायदा उठाते हुए, क्योंकि आपको अपनी शहर की ज़्यादा पहचान होती है, इन्फॉर्मेशन होती है, उस चीज़ का एडवांटेज लेके जो है वो कुरैश को हराया। और जो दूसरा फ़ैसला था वो था कि कुरैश को किसी बड़े मैदान में बुलाया जाए और फिर उसके बाद अपनी जो मुसलमानों की मदीना की फ़ौज है वो भी वहाँ जाए और फिर वहाँ ये जो है मार्का लड़ा जाए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो है वो दूसरा ऑप्शन जो है वो चूज़ किया, क्योंकि जो मुसलमान नौजवान थे वो जंग करना चाहते थे और उन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो इंसिस्ट किया, जिसकी वजह से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो है वो दूसरा ऑप्शन जो है वो जो है पसंद किया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो 1000 जवान लेकर जो है वो उहद के मैदान पहुंचते हैं और वो उस जगह कैंपिंग करते हैं जो उन्होंने बहुत स्ट्रेटेजिक तरीके से चूज़ की, जहाँ पे एक जगह पे वो कैंपिंग करते हैं और उनके 3 तरफ जो है वो पहाड़ होते हैं और एक तरफ एक छोटा पहाड़ है जिसको कहते हैं जबल रिमात। तो मैं आपको सबसे पहले जो है वो एरियल व्यू दिखा दूँ, ये गूगल मैप है। जैसे कि आप देख सकते हैं ये मदीना सिटी, और ये सेंटर में जो है ये मस्जिद नबवी है, और इसके नॉर्थ की तरफ शिमाल की तरफ यहाँ पे ये वाक़या जो है ये पूरा जबल उहद है, जो
بہت بڑا پہاڑ ہے، اور یہ وہ میدان ہے جہاں پہ غزوہ احد ہوئی تھی. تو آپ دیکھ سکتے ہیں یہ وہ ایریا جہاں پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ کیمپنگ کی تھی، اور اور یہاں پہ جو ہے وہ کفار کی جو تھی، قریش کی جو تھی فوج اس ایریا میں تھی. اور یہ وہ ہے جبل الرماد، جیسے دیکھیں آپ لکھا ہوا ہے آرچرز ہل. یہ وہ پہاڑ ہے جس کے اوپر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 50 جو ہیں وہ تیر انداز کھڑے کیے تھے، اور ان کو ہلنے سے منع کیا تھا، ان کو وہاں پہ رہنے کے لیے کہا تھا. اور یہ اتنا ایریا تھا، اتنی ونڈو تھی جہاں پہ جنگ ہونی تھی. اور یہ رائٹ فلینک جو ہے، صرف یہ ایک ویک پوائنٹ تھا مسلمز کے لیے، جس کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پہاڑ کے اوپر جو ہے وہ تیر انداز کھڑے کیے تھے. جنگ شروع ہونے کے قریب ہوتی ہے، جو قریش کی فوج ہے وہ بھی اس میدان میں پہنچ جاتی ہے، دونوں فوجیں آمنے سامنے ہوتی ہیں. تو کچھ دلچسپ واقعات جو ہیں وہ پیش آتے ہیں، جن میں سے ایک بڑا واقعہ ہوتا ہے کہ عبداللہ بن ابے جو 300 کی فوج لے کر آتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، وہ وہاں پہ منافقت کر کے اپنے 300 جو فوجی ہوتے ہیں ان کو لے کے وہ جنگ چھوڑ کے چلا جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کے ساتھ یہ شیئر کرتے ہیں کہ منافق بندہ جو ہے وہ مشکل حالات میں ہمیشہ جو ہے آپ کا ساتھ چھوڑ جائے گا. اور اس کے بعد جو دوسرا واقعہ پیش آتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ حضرت علی جو ہے وہ 1v1 لڑائی کرتے ہیں طلحہ ابن طلحہ کے ساتھ، جو بینر مین ہوتا ہے، جو جھنڈا پکڑ کے کھڑا ہوتا ہے اگلی آرمی کا. طلحہ بن طلحہ جو ہے وہ بلاتا ہے، آ کے چیلنج کرتا ہے مسلمانوں کے کہ کوئی ہے جو مجھے ہرا سکے. تو حضرت علی جو ہے وہ چیلنج ایکسیپٹ کرتے ہیں، اور طلحہ بن طلحہ کو جو ہے ایک وار میں جو ہے وہ بہت بری طرح زخمی کر دیتے ہیں، اور پھر طلحہ بن طلحہ جو ہے وہ دم توڑ جاتا ہے. پھر اس کے فوراً بعد جو ہے وہ جنگ شروع ہو جاتی ہے. مسلمان جو ہے وہ کفار پہ جو ہے وہ حاوی ہو جاتے ہیں. پھر اس کے بعد کفار جو ہیں وہ اپنے مورچے چھوڑ کے پہاڑوں پہ بھاگنا شروع کر دیتے ہیں، جنگ کا میدان چھوڑ کے بھاگنا شروع کر دیتے ہیں. جو ان کا جھنڈا ہوتا ہے وہ تک نیچے گر جاتا ہے، جو کہ ایک علامت ہوتی ہے ایک فوج کے ہارنے کی. جو پہاڑ کے اوپر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 50 تیر انداز کھڑے کیے ہوتے ہیں، وہ ایک ایسی غلطی کرتے ہیں جس کی وجہ سے جنگ کا جو ہے وہ پوری امیج چینج ہو جاتی ہے. اس کے اندر بھی جو علماء کا ہے جو اختلاف ہے وہ ہے کہ کچھ علماء کہتے ہیں کہ وہ جو پہاڑ کے اوپر جو تیر انداز کھڑے کیے گئے تھے وہ جو ہے وہ مال غنیمت کے لیے نیچے آئے تاکہ وہ جا کے مال غنیمت اٹھا لیں، جو ان کی غلطی تھی. اور کچھ جو ہیں وہ علماء کہتے ہیں کہ ان کے اندر مس انڈرسٹینڈنگ ہوئی، کہ کچھ تیر انداز نے کہا کہ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ جب تک جنگ جاری رہے تب تک آپ لوگوں نے نیچے نہیں آنا. تو اب جب قریش کا جھنڈا نیچے گر چکا ہے اور وہ لوگ بھاگ رہے ہیں میدان چھوڑ کے، تو ہم جنگ جیت چکے ہیں، تو اب ہم نیچے جا سکتے ہیں. اور ایک پکچر میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کیمپ ہے، جو 3 طرف سے جو ہے وہ پہاڑ نے جو ہے پروٹیکٹ کیا ہوا ہے، اس کو کور کیا ہوا ہے. اور یہ جو ہے یہ مسلمانوں کی فوج تھی. اور یہ وہ چھوٹا پہاڑ ہے جو جبل الرماح، جس کے اوپر 50 جو تھی وہ تیر انداز تھے. اور یہاں پہ جو تھی وہ کفار کی فوج تھی، اور پیچھے یہاں پہ جو ہے وہ قریش کی کیمپنگ تھی کفار کی. تو جو جنگ تھی وہ سٹارٹنگ میں آپ کو پتہ ہوگا کہ مسلمان جو تھے وہ حاوی ہو گئے تھے کفار کے اوپر اور جیتنے لگ گئے تھے. تو پھر جب یہ آرچرز جو تھے یہ اپنی جگہ، یہ تیر انداز یہ اپنی جگہ چھوڑ کر نیچے آئے، تو حضرت خالد بن ولید جو اس وقت کافر تھے لیکن بعد میں وہ اسلام لے آئے تھے، مسلمان ہو گئے تھے، انہوں نے یہ موقع دیکھا اور دائیں طرف سے جو ہے فلینک کر کے پیچھے سے جو ہے وہ مسلمانوں پہ وار کیا، جس کی وجہ سے مسلمانوں کو بہت بھاری نقصان اٹھانا پڑا. اور یہاں سے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ڈسرٹنگ عبداللہ بن ابے، وہ جو جنگ کے دوران عبداللہ بن ابے جو منافقت کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی فوج کو چھوڑ کے 300 جنگجولے کے ساتھ چلے گئے تھے یہاں سے. ان کے بعد صرف 700 مسلمان بچے تھے میدان میں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس پوائنٹ کی اہمیت پتہ تھی، تبھی انہوں نے وہ حدیث بھی کہی تھی کہ اگر تم دیکھو کہ ہم جنگ جیت رہے ہیں تو بھی ہماری مدد کے لیے مت آنا، اور اگر تم دیکھو کہ ہم جنگ ہار رہے ہیں تب بھی ہماری مدد کے لیے مت آنا. ان کو پتہ تھا کہ یہی ایک ویک پوائنٹ تھا مسلمانوں کے لیے، اور وہی غلطی مسلمانوں سے ہوئی.
جس کا فائدہ حضرت خالد بن ولید نے اٹھایا اور وہ پیچھے سے آ گئے۔ اس کے بعد مسلمانوں کو بہت بھاری نقصانات اٹھانے پڑے، جن میں سے ایک سب سے بڑی شہادت جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حمزہ بن عبد المطلب کی تھی۔ اور بھی بہت سارے مسلمان صحابی جو تھے وہ شہید ہوئے، جن کی تعداد 70 سے 72 بتائی جاتی ہے۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ بھی حملہ کیا جاتا ہے، جس کے دوران وہ بہت بری طرح سے جو ہے وہ زخمی ہوتے ہیں، اور اس کے بعد وہ پہاڑوں کی طرف چلے جاتے ہیں، اور ادھر پہاڑ کے اندر ایک گفا ہے جہاں پہ وہ جا کے پناہ لیتے ہیں۔ اور وہ جگہ جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جا کے پناہ لی تھی وہ یہ سینٹر میں، یہ پہاڑ کے بیچ میں آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اس کے بعد جو قریش ہے وہ یہ سوچ کے کہ ہم جنگ جیت گئے ہیں واپس مکہ چلے جاتے ہیں، کیونکہ وہ لوگ بھی بہت بری طرح سے ڈیمیج ہوئے ہوتے ہیں مسلمانوں کے اٹیک کی وجہ سے۔ اس جنگ کے بعد کچھ ایسی چیزیں ہیں جو ہم مسلمانوں کو سیکھنی چاہیے۔ سب سے پہلی چیز کہ آپ جب بھی کسی کام کے لیے جائیں، جب بھی کسی جنگ کے لیے جائیں، پوری تیاری کے ساتھ جائیں، جیسے ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، اور باقی توکل آپ اللہ پہ چھوڑ دیں، جو آپ کے لیے بہتر ہوگا وہ آپ کے لیے ہوگا، وہ آپ کو ملے گا۔ اور دوسری چیز جو ہمیں اس جنگ سے دیکھنے کو ملتی ہے وہ منافقت، جیسے عبداللہ بن ابی نے کیا۔ جب مشکل وقت انہوں نے دیکھا سامنے قریش کی آرمی، بہت بڑی آرمی کھڑی تھی، تو وہ وہاں سے چھوڑ کے چلے گئے۔ تو یہ بتاتا ہے کہ منافق شخص کبھی بھی مشکل وقت میں آپ کا ساتھ نہیں دیتا۔ اور تیسری بڑی چیز جو ہمیں سیکھنے کو ملتی ہے، قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس جنگ کے بعد سورہ آل عمران میں آیت نمبر 152 میں کہ جب تک مسلمان اکٹھے ہیں اللہ تعالیٰ کی ان پہ رحمت ہوتی رہے گی، اور جب مسلمان ایک دوسرے سے لڑتا ہے تو وہ ہمیشہ ذلیل ہی ہوتا ہے۔ یہ 3-4 چیزیں تھیں جو ہمیں اس جنگ سے سیکھنے کو ملی، اور کہا جاتا ہے کہ اسلام کی ہسٹری میں اس کے بعد جتنی بھی جنگیں ہوئی اس میں کبھی منافقت دیکھنے کو نہیں ملی۔ اور یہ جو جنگ تھی اس میں اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو لوگوں کا اصل چہرہ دکھایا کہ منافق لوگ کس طرح جو ہے وہ جنگ چھوڑ کے جاتے ہیں۔ اور باقی جو 40 تیر انداز پہاڑ چھوڑ کے نیچے آئے، اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے معافی کی دعا کی، کیونکہ آفٹر آل وہ بھی صحابی تھے اور انہوں نے بھی جنگ لڑی۔ یہ تھا واقعہ غزوہ احد کا، اور اس کے بعد انشاءاللہ ہم ڈیٹیل ویڈیو بنائیں گے غزوہ بدر کے بارے میں، اور بھی بہت ساری زیارات کے بارے میں۔ تو آپ اس چینل کو سبسکرائب کر لیں اگر ابھی تک آپ نے نہیں کیا، اور اگر آپ نے سبسکرائب کیا ہوا ہے تو بیل آئیکن کو جو ہے وہ پریس کر لیں تاکہ جب بھی میں کوئی ویڈیو اپلوڈ کروں تو آپ کو نوٹیفیکیشن آ جائے۔ اس ویڈیو تک کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔